अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो उम्महातुल मोमिनीन में से आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिनते हजश रज़ियल्लाहु अन्हा। सबसे पहले इनका जो नामो नसब है उसमें सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हजश बिन रयाब बिन यामर बिन सबरा बिन मर्रा बिन कबीर बिन गनम बिन दोदान बिन असद बिन खज़ैमा की लख्ते जिगर हैं और उनकी वालदा का नाम अमीमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई है। और इनका जो ख़ानदान है वो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का ख़ानदान मकाम व मर्तबा के एतबार से बहुत बुलंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के खालू के बेटे थे और उनकी वालदा उमीमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लम की फूफी थी। सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के रिश्ते में खालू लगते हैं और जलीलुल कदर सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा से जब इनका निकाह हुआ तो उसके कुछ हालात इस तरह थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी आप के साथ हिजरत करके मदीना आई। वो एक हसीनो जमील औरत थी। आप सल्लम ने सैयदना ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए उन्हें शादी का पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन्हें अपने लिए पसंद नहीं करती जबकि मैं कुरैश की शरीफ ज़ादी हूँ। कुरैश जो था इनका जो ख़ानदान था वो एक काफ़ी बुलंद मर्तबा था, तो इसलिए उन्हें पसंद नहीं आया क्योंकि ज़ैद बिन हारसा जो थे वो नबी सल्लम के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने उन्हें मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। आप सल्लम ने फरमाया, मैं उन्हें तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ। इसी तरह का इजहार ना रजामंदी उनके भाई सैयदना अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी किया, इसलिए कि सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी फूफी की साहबजादी थी। उन लोगों को ये बात नागवार गुजरी कि इतने ऊंचे घराने की लड़की, और वो भी कोई गैर नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन है, उसका पैगाम निकाह आप अपने आज़ाद करदा गुलाम के लिए दे रहे हैं। इस पर ये आयात नाजिल हुई, किसी मोमिन मर्द और औरत को हक हासिल नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी अमर का फैसला फरमा दें तो वो उस काम में अपना कोई इख्तियार समझें। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो सरी गुनाहगार हो गया। अल्लाह का ये फरमान सुनते ही सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके सब खानदान वालों ने बिला तामल सर तस्लीम खम कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उनका निकाह कर दिया। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु दरअसल कबीला कल्ब के एक शख्स हारसा बिन शराजील के बेटे थे और उनकी माँ सौदा बिनते सलबा कबीला तय की शाख बनी मान से थी। जब ये 8 साल के बच्चे थे तो उस वक्त उनकी माँ उन्हें अपने मेके लेकर गईं। वहां बनी कैन के लोगों ने उनके पड़ाव पर हमला किया और लूट मार के साथ जिन आदमियों को वो पकड़ कर ले गए उनमें सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। फिर उन्होंने ताइफ के करीब उकाज के मेले में जाकर उनको बेच दिया। खरीदने वाले सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भतीजे सैयदना हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने मक्का में लाकर अपनी फूफी मोहतरमा की खिदमत में नजर कर दिया, यानी हज़रत खदीजा की बात करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مانگ لیا۔ اسی طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے تھے۔ اسی وقت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے۔ وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا، ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی۔ اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا، زید، کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا، میں نے اس شخص کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد میں اب دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں عام اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ سب واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو 4 ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ایک لمحہ بھر میں شک و تردد کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کر لیا۔ ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرے سیدنا زید، تیسرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور چوتھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اسی وقت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال تھی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا تو زینب رضی اللہ عنہا نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر جھکا دیا، لیکن یہ شادی بس 1 سال تک برقرار رہ سکی اور پھر دونوں میاں بیوی میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا زید رضی اللہ عنہ آئے اور شکوہ کرنے لگے، پس انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مشورہ چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے رہے اور حتی المقدور اسی کوشش میں رہے کہ ان کا گھر جڑا رہے اور وہ طلاق نہ دیں، لیکن سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے گھریلو حالات خاصے گھمبیر ہو چکے تھے اور بالآخر اختلافات اتنے بڑے کہ ان کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو اب کچھ احوال پیش کروں گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ زینب کا نکاح ہوا۔
جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کو فرمایا تم جاؤ اور زینب سے میرے بارے میں بات کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور وہ آٹے میں خمیر لگا رہی تھیں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ان کا رعب طاری ہو گیا، مجھ میں انہیں دیکھنے کی سکت نہ رہی، میں پیٹھ پھیر کر واپس کھڑا ہو گیا اور میں نے آہستہ سے کہا زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری طرف بھیجا ہے اور وہ آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں وہی کروں گی جو میرے رب کا حکم ہوگا۔ پھر وہ اٹھ کر مسجد کی طرف چلی گئیں اور اس سلسلہ میں قرآن نازل ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آئے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت دوپہر ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا۔ کھانا کھا کر کچھ لوگ گھر سے باہر نکل گئے اور کچھ کھانے کے بعد وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باہر نکل گیا اور آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے اپنی بیویوں کے حجروں میں تشریف لے گئے، انہیں سلام کہا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نئی اہلیہ کو کیسا پایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں بغیر اجازت کے تشریف لے آئے وہ اسی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خود کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح کے بعد اجازت لینے کی ضرورت نہ رہی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا اجازت تشریف لائے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، تو اسی وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ پھر جب زید رضی اللہ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے اس متعلقہ خاتون یعنی حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی یہ ایک فضیلت ہے کہ جس میں کوئی اور خاتون شریک نہیں کہ ان کا نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس بات پر فخر کیا کرتی تھی۔ سیدنا عرس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے یہ فخر کیا کرتی تھی کہ تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کی اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کی۔ سبحان اللہ۔ دعوت ولیمہ سے متعلق کچھ حدیث ہیں کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی؟ بولے 10 سال۔ میں نے جو کام کر دیا وہ اچھا کیا ہو یا برا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رد و بدل نہیں فرمایا۔ میں نے کہا آپ نے اس 10 سالہ خدمت میں آپ کی جو حیرت انگیز چیز دیکھی وہ اسے بیان کرو۔ فرمایا جب آپ نے سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ کے ذات کردہ غلام سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا انس
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دھولا ہیں اور میرے خیال میں آپ کے پاس صبح کا کھانا ہی نہیں، ذرا یہ برتن تو اٹھا لاؤ۔ میں اسے اٹھا کر لے آیا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے عیش تیار کیا تھا جو عمدہ قسم کی کھجوروں سے تیار کیا گیا تھا، اور اتنا ایک لگن میں بھر دیا جتنا آپ کو اور آپ کی دلہن کو کافی ہو، اور بولی یہ آپ کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی پردہ کے متعلق آیات نہیں اتری تھی۔ فرمایا رکھ دو۔ میں نے اسے آپ کے اور دیوار کے درمیان رکھ دیا۔ فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو بلا لاؤ، اور بھی چند صحابہ کا نام لیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے آدمیوں بلوا لیے اور کھانا تھوڑا سا ہے۔ خیر میں نے حکم سے سرتابی نہیں کی اور سب کو بلا لایا۔ فرمایا دیکھو اگر کوئی مسجد میں ہے تو اسے بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں مسجد میں گیا اور نماز پڑھنے والوں اور سونے والوں سب کو بلا لایا کہ آج ولیمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے، حتیٰ کہ لوگوں سے گھر بھر گیا۔ پوچھا مسجد میں کوئی باقی تو نہیں رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا جو راستہ میں ہو اسے بھی بلا لاؤ۔ میں راہ والوں کو بھی بلا لایا اور حجرہ کھچا کھچ بھر گیا۔ پوچھا کوئی باقی تو نہیں رہا؟ میں بولا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لگن اٹھا لاؤ۔ میں نے لگن اٹھا کر آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے اس میں 3 انگلیاں رکھیں اور اس سے دبایا اور لوگوں سے کہا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے کھجوروں کو یا گھی کو دیکھا تو وہ ابل رہا تھا جیسے چشموں سے پانی ابلتا ہے۔ گھر اور حجرے میں بھرے ہوئے تمام آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ سبحان اللہ۔ اور لگن میں اتنا ہی باقی تھا کہ جتنا میں لے کر آیا تھا۔ پھر میں یہ حیرت انگیز واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا اپنی امی جان کو سنانے کے لیے اپنے گھر چلا گیا۔ وہ بولی تعجب نہ کرو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مدینہ والوں کو کھلانا چاہتے تو انہیں بھی کافی ہو جاتا۔ میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارے اندازے کے مطابق کتنے آدمی ہوں گے؟ فرمایا مجھے 71 یعنی 71 آدمیوں کا تو یقین ہے، ہو سکتا ہے 72 73 میں شبہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ بھی درج ہے۔ جی تو سیدہ زینب سے نکاح کے بعد جو معاشرتی اثرات تھے وہ کچھ آپ سے شیئر کروں گی۔ عرب کے لوگ جس بچے کو متبنہ بنا لیتے تھے وہ بالکل ان کی حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اسے وراثت ملتی تھی، اس سے منہ بھولی ماں اور منہ بھولی بہنیں وہی کچھ رکھتی تھیں، یعنی وراثت میں حصہ جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ منہ بھولے باپ کی بیٹیوں اور اس باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے، اور یہی معاملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا۔ جب منہ بولا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسم قدم قدم پر نکاح، طلاق اور وراثت کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں مقرر فرمائے تھے۔ ان کی روح سے جو لوگ حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے، یہ رسم ان کا حق مار کر ایک ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا۔ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان رشتہ نکاح حلال تھا، یہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام کرتی تھی، اور سب سے زیادہ یہ کہ
اسلامی قانون جن بد اخلاقیوں کا سدباب کرنا چاہتا تھا، یہ رسم ان کے پھیلنے میں مددگار تھی، کیونکہ رسم کے طور پر منہ بولے رشتے میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے، بہرحال منہ بولی ماں، منہ بولی بہن اور منہ بولی بیٹی حقیقی ماں، بہن اور بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کے مردوں اور عورتوں کے درمیان جب حقیقی رشتہ داروں کا سا خلا ملا ہو تو وہ برے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان وجوہ سے اسلامی قانون نکاح اور طلاق، قانون وراثت اور قانون حرمت زنا کا یہ تقاضا تھا کہ متبنہ کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تخیل کا قطعی استحصال کر دیا جائے، لیکن یہ تخیل محض ایک قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کہہ دینے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا کہ منہ بولا رشتہ کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے۔ صدیوں کے جمے ہوئے تعصبات اور اوہام محض اقوال سے نہیں بدلے جاتے۔ حکماً لوگ اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ رشتے حقیقی رشتے نہیں ہیں، پھر بھی منہ بولی ماں اور منہ بولے بیٹے کے درمیان، منہ بولے بھائی اور بہن کے درمیان، منہ بولے باپ اور بیٹی کے درمیان، منہ بولے سسر اور بہو کے درمیان نکاح کو لوگ مکروہ ہی سمجھتے رہتے، نیز ان کے درمیان خلا ملا بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا۔ اس لیے ناگزیر تھا کہ یہ رسم عملاً توڑی جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو توڑے، کیونکہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو اور اللہ کے حکم سے کیا ہو، اس کے متعلق کسی مسلمان کو ذہن میں کراہت کا تصور باقی نہ رہ سکتا تھا۔ اسی بنا پر جنگ احزاب سے کچھ دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ دیا گیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی متعلقہ بیوی سے خود نکاح کر لے۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ بنی قریظہ کے زمانے میں فرمائی۔ غالباً تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ عدت ختم ہونے کا انتظار تھا اور اسی دوران میں جنگی مصروفیات پیش آ گئی تھیں۔ یہ کام ہونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے، یعنی کہ جب انہوں نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو ان کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان یکلخت اٹھ کھڑا ہوا۔ مشرکین اور منافقین یہود سب آپ کی پے در پے کامیابیوں سے ملے بیٹھے تھے۔ احد کے بعد احزاب اور بنی قریظہ تک 2 سال کی مدت میں جس طرح وہ زک پر زک اٹھاتے چلے گئے تھے، اسی وجہ سے ان کے دلوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اور اس بات سے بھی مایوس ہو چکے تھے کہ اب وہ کھلے میدان میں لڑ کر بھی آپ کو زیر نہ کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس نکاح کے معاملے کو اپنے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاقی برتری کو ختم کر سکیں گے جو ان کی طاقت اور ان کی کامیابیوں کا اصل راز ہے۔ چنانچہ یہ افسانے تراشے گئے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہو کو دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے، بیٹے کو اس تعلق خاطر کا علم ہو گیا اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی، اور باپ نے اس کے بعد بہو سے بیاہ رچا لیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ بات صریحاً لغو تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر آپ کے سامنے گزری تھی، کسی وقت بھی ان کو دیکھ کر عاشق ہو جانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا تھا۔ پھر آپ نے خود اصرار کر کے سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کروایا۔ ان کا سارا خاندان اس پر راضی نہ تھا کہ قریش کے اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہی جائے۔ خود سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بھی اس رشتے سے ناخوش تھیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب مجبور ہو گئے اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کر کے عرب میں اس امر کی پہلی مثال پیش کر دی گئی کہ اسلام ایک غلام کو اٹھا کر شرفائے قریش کے برابر لے آیا ہے۔ اگر فی الواقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میلان سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی جانب ہوتا تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن بے حیا
مخالفین ان سارے حقائق کے موجود ہوتے ہوئے یہ عشق کے افسانے تصنیف کیے، خوب نمک مرچ لگا کر ان کو پھیلایا، اور اس پروپیگنڈے کا سور اس زور سے پھونکا، یعنی اس پروپیگنڈے کا سور اس زور سے پھونکا کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ان کی گھڑی ہوئی روایات پھیل گئیں۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا ہے، آخر ایسا کرنا کیا ضروری تھا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہیں، گویا ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے، لہذا اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ عمل رائج کریں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، بے شک یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کتنا ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعہ اس نے اس رسم کا خاتمہ نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہوگی جس کے توڑنے سے رسم تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہ کہ ہندوؤں کے بھی اس سے ریلیٹڈ کافی اعتراضات ہیں، یہ کافی ڈیٹیل سے یہ ٹاپک ہے جو کہ ڈسکس ہوا اس معاملے کی تفصیل میں، کہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اس میں عرب علماء جو ہیں ان کی بھی رائے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جیسے کہ مومنوں لے پال کو منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یعنی لے پال اسلام میں یہ بتایا گیا کہ جو لے پالک ہے، جو آپ منہ بولا بیٹا ہو یا کسی کو گود لے لیں تو آپ کو اس کے اصلی ماں باپ جو ہیں ان کے نام سے ہی پکارنا چاہیے، نہ کہ اس کے نئے ماں باپ کے اس سے، یہ اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ اور بچوں کو حقیقت ان پر واضح کر دینی چاہیے کہ آپ کے والدین کا تعلق کہاں سے تھا اور آپ ہمارے لے پالک ہیں۔ تو یہ بہت ضروری تھے احکامات جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے۔ اب سیدہ زینب کے کچھ خصائل وہ کچھ ذکر کروں گی آپ سے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بہت ہی عابدہ، زاہدہ اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والی خاتون تھیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے بہت جلد ملنے والی وہ ہوگی جس کے ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبے ہیں، اور سیدہ عائشہ نے فرمایا پس تمام ازواج مطہرات نے اپنے اپنے ہاتھ ناپے تاکہ معلوم ہو کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم سب میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاتھ زیادہ لمبے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ہم ازواج مطہرات کسی ایک گھر میں جمع ہوتی تو اپنے ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا کر دیکھتی کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ یہ عمل ہم بدستور کرتی رہیں یہاں تک کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔
عطیہ دینے کے زمانے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو عطیہ بھیجا۔ جب آپ کے پاس یہ عطیہ آیا تو بولیں اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بخش دے، میری دوسری بہنیں اس کی مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ سب آپ ہی کا ہے۔ بولیں سبحان اللہ، پھر اسے ایک کپڑے سے چھپا کر بولیں اس پر کپڑا ڈال کر اسے خرچ کرو۔ پھر مجھ سے کہا اس کے اندر ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر بھر کر فلاں فلاں کو دے آؤ۔ ان میں کچھ آپ کے عزیز تھے، کچھ یتیم تھے۔ پھر بھی کپڑے کے نیچے کچھ رقم باقی رہ گئی۔ برزہ بنت رافع بولی ام المومنین اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ کی قسم اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ فرمایا جو کپڑے کے نیچے باقی ہے سب تمہارا ہے۔ پھر ہمیں کپڑے کے نیچے سے 85 درہم ملے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب کی جو وفات تھی، وہ سیدہ زینب نے 20 ہجری کو وفات پائی۔ عروہ بن بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زینب بنت حجش کی وفات پر رونے لگیں اور زینب رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر کرنے لگیں اور ان کے لیے دعائے ترحم مانگنے لگیں۔ صدیقہ کائنات سے پوچھا گیا کہ سیدہ زینب کا کوئی وصف بیان کیجئے تو فرمایا زینب رضی اللہ عنہا ایک نیک عورت تھی۔ میں نے پوچھا خالہ جان رسول اللہ کو کون سی بیوی سے زیادہ لگاؤ تھا؟ فرمایا میں اس کا خیال کرنے والی نہ تھی، آپ کی نگاہ میں سیدہ زینب اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہی مقام تھا اور میرے گمان میں میرے بعد آپ کو یہی دونوں محبوب تھیں۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے سن 20 ہجری میں ایک گرم دن میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی قبر میں ایک کپڑے سے پردہ کر لیا گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قبر کے کنارے بیٹھے تھے اور آپ کے پاس ابو احمد بن قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد بن عبداللہ بن حجش، اسامہ عبداللہ ابن ابی احمد بن حجش اور محمد بن طلحہ بن عبید اور ان کے فرزند سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی قبر میں اترے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بیان ہے، کیا مرتبہ ہے ہماری اس ماں کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔